1857 की जंग आज़ादी के हीरो अहमद ख़ान खर्ल ने अंग्रेज़ों की नींदें उड़ा रखी थीं, मगर फिर मुल्तान के कुरैशी ख़ानदान के शाह महमूद कुरैशी अव्वल ने इस मट्टी के साथ गद्दारी की और नतीजा राय अहमद ख़ान खर्ल की शहादत और जंग आज़ादी की नाकामी पर मुंतज हुआ। जुस्तजू में आज हम PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की दास्तान हयात की पहली किस्त में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुरैशी ख़ानदान की 250 साला दरख्शां तारीख़ क्या है। कुरैशी ख़ानदान ने पहले रंजीत सिंह और फिर अंग्रेज़ों की चाकरी करके कितनी ज़मीनें, बागात, नकद रकम, खिताबात, सरकारी ओहदे हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी अव्वल कैसे अंग्रेज़ों की मुखबरी करते रहे। मखदूम बहावल बख्श ने कैसे जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ दिया और सबसे बढ़कर क़याम पाकिस्तान से कबल इस ख़ानदान ने कैसे आखिरी वक्त तक अंग्रेज़ों के मफादात की हिफाजत की। रंजीत सिंह लाहौर पर काबिज़ हो चुका था, मगर उसकी फ़ौजें मुल्तान को ज़ेर करने में मुकम्मल नाकाम रही थीं। नवाब शुजा की वफ़ात के बाद उनके बेटे मुज़फ़्फ़र ख़ान को नवाब रुकनुद्दौला का खिताब देकर 1779 में मुल्तान का नवाब मुकर्रर कर दिया गया। नवाब मुज़फ़्फ़र ने हिफाजती नुक्ता नज़र से मुज़फ़्फ़रगढ़ का किला तामीर करवाया। यही इलाका आज मुज़फ़्फ़रगढ़ के नाम से मशहूर है। रंजीत सिंह ने मुल्तान पर मुसलसल 7 हमले किए, लेकिन फिर उसका एक हमला कामयाब हो गया और अफसोसनाक तौर पर इसकी वजह बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकने आलम दरबारों का सज्जादा नशीन कुरैशी ख़ानदान था। जून की झुलसा देने वाली गर्मी थी। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान किला बंद थे। उनकी एक बेटी सबीहा और 5 बेटे फ़ौज के शाना बशाना शहर की हिफाजत के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर रहे थे, मगर कुरैशी ख़ानदान सिखों की मुसलसल मुखबरी करने में मसरूफ़ था। आखिर सबीहा बीबी की ज़िंदगी काम आ गई और फिर एक एक करके नवाब मुज़फ़्फ़र के 5 बेटे कुर्बान कर दिए गए, मगर नवाब मुज़फ़्फ़र ने बहादुरी की आला मिसाल कायम की और सरेंडर करने से इनकार कर दिया। नवाब मुज़फ़्फ़र ख़ान को बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार की चौखट के नीचे सपुर्दे खाक कर दिया गया। तारीख़ का सितम देखें कि आज मज़ार में दाखिल होने वाला हर ज़ायर वहाँ पर पाँव रख कर गुज़रता है। कुरैशी ख़ानदान को गद्दारी के एवज़ सिखों ने माला माल कर दिया। दोनों खानकाहों के लिए 3500 रुपये सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। मुल्तान पर सिखों का कब्ज़ा हो गया और कुरैशी ख़ानदान को वफ़ादारी पर सिख ख़ानदान ने खूब नवाजा और कुरैशी ख़ानदान ने भी अपनी वफ़ादारी उस वक्त तक कायम रखी जब तक सिखों से भी तगड़ा हरीफ मार्केट में ना आ गया, और इस हरीफ का नाम था बरतानवी राज। अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर कब्ज़ा किया तो कुरैशी ख़ानदान की वफ़ादारी उनके साथ हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्तान पर कब्ज़ा करने की खूनी जंग में कुरैशी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम दोनों मकबरे मुनहदम हो गए, लेकिन अंग्रेज़ों की वफ़ादारी में इस ख़ानदान ने ये भी कबूल कर लिया। ये अलग बात कि अंग्रेज़ों ने बादअज़ा इन मकबरों के लिए कुरैशी ख़ानदान को खतीर रकम फराहम की। जंग आज़ादी के हीरो राय अहमद ख़ान खर्ल अंग्रेज़ों के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। मुल्तान के हाकिम आला कर्नल हैमिल्टन की रातों की नींदें उड़ चुकी थी, मगर फिर आज़ादी के इस मुजाहिद को कुरैशी ख़ानदान ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर शहादत के दर्जे पर फायज कर दिया। इस गद्दारी की रुदात भी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। तो हुआ कुछ यूं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी और बहाउद्दीन ज़िक्रिया और शाह रुकने आलम खानकाहों के सज्जादा नशीन थे। उन्हीं के नाम पर PTI के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी का नाम रखा गया है। शाह महमूद कुरैशी अव्वल की अंग्रेज़ों से वफ़ादारी की कहानी सर हेनरी लेपल ग्रिफिन की किताब चीफ्स एंड फैमिली ऑफ नोट इन द पंजाब में लिखा है।
1848 اور 1949 میں بلوا کے دوران مخدوم شاہ محمود قریشی نے حکومت کی مدد کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مخدوم شاہ محمود کی سکھوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ مخدوم نے اپنے اثر و رسوخ سے اور ان خبروں سے جو انہوں نے دی، انگلستان حکومت کو بہت فائدہ ہوا۔ چنانچہ الحاق پنجاب کے موقع پر ملتان کی زیارتوں کے وظائف بحال رکھے گئے، یعنی اچھا برتاؤ رکھنے کی شرط پر 7,000 روپے مالیت کی اراضی بطور الدوام جاگیر کے دی گئی، اور 1,300 روپیہ نقد وظیفہ مخدوم شاہ محمود کو عطا کیا گیا۔ نیز ضلع ساہی ناتھ، جہاں مخدوم نے 1834 میں میوہ دار درخت کاش کیے تھے، ان کا 1/3 حصہ بھی بطور عطیہ پیش کر دیا گیا۔ انگریزوں کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی۔ شاہ محمود قریشی اول یعنی شاہ محمود قریشی کے پردادا کے والد انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ پہل رائے احمد خان کھرل اور ان کے ساتھیوں کو یہ لگتا تھا کہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہیں، اور شاہ محمود قریشی یہی معلومات انگریزوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ مگر پھر راز کھلنے کے بعد شاہ محمود قریشی علل اعلان انگریزوں کی فوج میں جا داخل ہوئے۔ رائے احمد خان کھرل سے انگریزوں کو حملوں کا خطرہ رہا کرتا تھا۔ چھاؤنی شہر سے باہر تھی، اور اس تک جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا جو ولی محمد پل سے ہو کر گزرتا تھا۔ شاہ محمود قریشی اول نے اپنے 20 سپاہیوں کے ساتھ اس پل کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیا۔ رائے احمد خان کھرل اور کرنل ہملٹن کے درمیان جنگ جاری تھی، اور پھر کیسے شاہ محمود قریشی کی مدد سے انگریزوں نے آزادی کے اس مجاہد کو شہید کر دیا۔ اس کی رودات تراب الحسن سرگانہ نے اپنی کتاب پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس میں کچھ یوں لکھی ہے۔ شاہ محمود قریشی اول اور ملتان کے دیگر عمران نے انگریز سرکار کا مکمل ساتھ دیا، اور آزادی کے متوالے رائے محمد کھرل کے خلاف ان کے ہاتھ مضبوط کیے۔ ان رؤساء میں سب سے اہم اور قابل ذکر مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں۔ ان کی مسلسل وفاداری مسلمان آبادی کو انگریزوں کا مطیع کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ ان کے مریدوں میں سے کوئی مجاہد کی صف میں شامل نہ ہوا۔ انہوں نے فوج اور پولیس کے لیے ریکروٹ بھی مہیا کیے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں برطانیہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ شاہ محمود قریشی اول گوگیرا میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے بذات خود کمشنر ملتان کرنل ہملٹن کے ساتھ گئے۔ انگریز کمشنر کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی کی اس موقع پر موجودگی نے تحریک آزادی کے متوالوں پر بہت اثر کیا۔ جب ان متوالوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی پیشوا ان کے خلاف کھڑا ہے، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کچل دی گئی۔ رائے احمد کھرل کو شہید کر دیا گیا۔ انگریزوں کی حکومت پر سے خطرات کے سائے ٹلے، تو اب انہوں نے اپنے سب سے بڑے وفادار مخدوم شاہ محمود قریشی اول کو نوازنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 3,000 روپے نقد درگاہوں کے ساتھ ملحقہ 1750 روپے مالیت کی جاگیر عطا کی گئی۔ 550 روپے مالیت کے 8 کنویں عطا کیے گئے۔ جب 1860 میں وائسرائے لاہور آئے تو شاہ محمود قریشی کو بلا بھیجا گیا۔ 150 روپے سالانہ آمدنی کا باغ عطا کیا گیا، جو آج ملتان میں بھنگی والا باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 1869 میں شاہ محمود قریشی اول کی وفات کے بعد بھی انگریزوں سے وفاداری کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ مخدوم بہاول بخش نے جنگ آزادی میں انگریز فوج کے شانہ بشانہ حصہ لیا، جس پر انہیں 1880 میں لاہور دربار میں خلت فاخرہ اور 1877 میں آنریری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا۔ مقامی میونسپل کمیٹی کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی انہیں سجادہ نشین مقرر کیا گیا۔ خان بہادر کا خطاب عطا ہوا، سب رجسٹرار ملتان بنایا گیا۔ وہ 13 سال تک کمشنر ملتان رہے اور اعزازی مجسٹریٹ بھی۔ 1921 میں ان کا انتقال ہوا تو نواب مرید حسین قریشی نے انگریزوں کی چاکری کی ذمہ داری سنبھال لی۔ یہ شاہ محمود قریشی کے دادا تھے، انہیں بھی خان بہادر کا خطاب ملا، نواب کا خطاب بھی ملا، وائسرائے کے دربار میں پہلی نشست ملی۔ سول نافرمانی روکنے کے لیے انہیں آنریری ایکسٹرا کمشنر بنایا گیا۔ 1936 میں دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، یونینسٹ پارٹی کا حصہ بنے اور بھرپور ساتھ دیا۔
1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ کے خلاف یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر شجاع آباد سے الیکشن لڑا اور مسلم لیگی امیدوار سے شکست کھا گئی۔ نواب مرید حسین قریشی کی وفات کے بعد ان کے اکلوتے صاحبزادے مخدوم سجاد حسین قریشی دونوں درگاہوں کے سجادہ نشین بنا دیے گئے۔ شاہ محمود قریشی کے والد سجاد قریشی 1951 میں مسلم لیگ کے امیدوار ولایت حسین گردیزی سے شکست کھا گئے۔ 1959 میں ملتان ضلع کونسل کے وائس چیئرمین بنے۔ ایوب خان کے مارش اللہ میں مسلم لیگ کنونشن میں شامل ہو گئے۔ ایوبی ریفرنڈم میں محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف بھرپور انتخابی کیمپین چلائی اور ایوب خان کو کامیاب کروانے کی بہت جد و جہد کی۔ قریشی خاندان کی ملتان کے گیلانیوں سے کبھی نہیں بنی، اس لیے جب ایوب کا زوال آیا تو کونسل مسلم لیگ میں شامل ہونے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ گیلانی خاندان کو جماعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ جنرل ضیاء کی مجلس شورا کے رکن رہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی گورنر پنجاب رہے۔ ان کے دو بیٹے ہیں، مخدوم شاہ محمود قریشی اور مخدوم مرید حسین قریشی۔ شاہ محمود قریشی پاکستان کے چند سلجھے ہوئے اور مہذب لب و لہجے میں اپنی بات کرنے والے سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ کسی پر تنقید کرتے ہوئے بھی تہذیب کا دامن بہت کم ہاتھ سے چھوڑتے ہیں۔ نپے تلے الفاظ اور جملوں کو چبا چبا کر بولنے کا ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن حیران کن طور پر اسلام آباد کے مہذب شاہ محمود قریشی ملتان میں اپنے مریدوں کے درمیان بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے زین قریشی جو امریکہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، امریکی سیاستدان جان کیری کے پاس انٹرنشپ کر چکے ہیں، لیکن ملتان میں انہوں نے کھیڑا گروپ بنا رکھا ہے جس کا مقصد بدمعاشی سے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ ان تمام تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم شاہ محمود قریشی سے ایک مختصر تعارف حاصل کریں۔ شاہ محمود قریشی مری میں 22 جون 1956 کو پیدا ہوئے۔ ایچسن کالج اور پھر ایف سی کالج لاہور سے گریجویشن کی، کرسٹی کالج کیمبرج سے ایم اے لا، ایم اے ہسٹری کیا اور پھر پاکستان واپسی پر پنجاب یونیورسٹی سے بی ایڈ بھی کیا۔ سیاست کا آغاز بلدیاتی میدان سے 1983 میں کیا جب ضلع کونسل ملتان کے چیئرمین بننے کے لیے جاوید ہاشمی کے بھائی مختار ہاشمی سے کونسلر کی نشست پر ہار گئے اور اس طرح سے چیئرمین ضلع کونسل کی دوڑ سے بھی باہر ہو گئے۔ 1985 میں پہلی بار رکن پنجاب اسمبلی بنے اور پھر 1987 میں ان کا ملتان ضلع کونسل کا چیئرمین بننے کا خواب بھی پورا ہو گیا۔ قریشی خاندان نے دامے درمے سخنے ریفرنڈم میں جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دے کر آمریت کی حمایت کرنے کی اپنی روش قائم رکھی۔ شاہ محمود قریشی کے نواز شریف سے قریبی تعلقات تھے کیونکہ وہ بھی اس وقت آمریت کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی کے والد کی حمایت بھی نواز شریف کے ساتھ رہی جب 1988 میں گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی کو کہا گیا کہ اگر وہ نواز شریف سے وزارت اعلیٰ کا استعفیٰ لینے سے انکار کر دیں تو ان کی گورنری برقرار رہ سکتی ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہیں گورنری سے ہٹا کر پیپلز پارٹی نے جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان کو گورنر پنجاب بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب شاہ محمود قریشی کی وفاداریاں نواز شریف کے ساتھ تھیں۔ نواز شریف نے اپنی کابینہ میں انہیں صوبائی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بنایا۔ شاہ محمود قریشی کا زیادہ وقت نواز شریف کے ساتھ گزرتا، اکثر وہ ان کی گاڑی چلاتے بھی نظر آتے اور انہیں جمہوریت کا چیمپئن قرار دیتے، لیکن اسی نواز شریف نے جب شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دیا تو وہ مسلم لیگ چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ اب نواز شریف جمہوریت کے دشمن تھے اور بے نظیر بھٹو جمہوریت کی چیمپئن۔ پیپلز پارٹی نے شاہ محمود قریشی کو 1993 میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور وہ کامیاب ہو کر رکن قومی اسمبلی بن گئے۔ انہیں پارلیمانی امور کی وزارت دی گئی۔ پیپلز پارٹی میں جلد ہی وہ اہم رہنما بن گئے جب انہیں 1996 میں پیپلز پارٹی کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ 1997 کے انتخابات میں شاہ محمود قریشی کو قومی اسمبلی کے انتخابات میں شکست ہوئی۔ 2000 میں شاہ محمود قریشی ضلع ملتان کے ناظم بنے اور شاید پیپلز پارٹی کا ہی اثر تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے ملتان کا دورہ کرنے کا قصد کیا تو شاہ محمود قریشی نے ان کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا۔
2002 کے انتخابات میں شاہ محمود قریشی ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2006 میں انہیں پیپلز پارٹی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ 2008 کے انتخابات میں وہ ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی بنے۔ شاہ محمود قریشی کو امید تھی کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن وزارت عظمیٰ کا ہمہ یوسف رضا گیلانی کے سر بیٹھ گیا اور شاہ محمود قریشی نے اسی دکھ میں پیپلز پارٹی کو خیر باد کہہ دیا۔ ایک اور کہانی کچھ یوں سنائی جاتی ہے کہ شاہ محمود قریشی وزارت خارجہ ہی چاہتے تھے، لیکن انہیں وزارت پانی و بجلی دی جا رہی تھی، جس پر وہ ناراض ہو گئے تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے تقریب حلف برداری سے ان کی کرسی ہی اٹھوا دی۔ شاہ محمود قریشی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو امریکہ کے حوالے کرنے پر بطور احتجاج وزارت اور پھر پیپلز پارٹی چھوڑی تھی۔ بلاول بھٹو نے 2021 میں قومی اسمبلی کے فلور پر یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ ان کے الفاظ کچھ یوں تھے: عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی کو جتنا ہم جانتے ہیں آپ ابھی جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ ISI سے شاہ محمود کا فون ٹیپ کروائیں، کیونکہ جب گیلانی کی گورنمنٹ تھی تو یہ باہر ملکوں میں لابی کیا کرتے تھے کہ گیلانی کی جگہ مجھے وزیر اعظم بنوا دو، اور ہم نے ان کو اسی لیے نکالا تھا۔ 2011 میں شاہ محمود قریشی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے اپنی 18 سالہ رفاقت کے خاتمے کے بعد نئے سیاسی سفر کو ملتان کے بجائے گھوٹکی سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ یہ ایک بڑے پیر کا جلسہ تھا، سو تمام سرداروں اور وڈیروں کو ہدایت جاری کی گئی کہ خرچے کی پرواہ نہیں کرنی اور زیادہ سے زیادہ بندے لانے ہیں۔ انہیں پارٹی کا وائس چیئرمین بنا دیا گیا۔ 2013 میں شاہ محمود قریشی رکن قومی اسمبلی بنے اور PTI کی تحریک میں ایک گراں قدر اضافہ ثابت ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی کی زندگی ملتان میں مختلف اور اسلام آباد میں یکسر مختلف ہوا کرتی ہے۔ ملتان میں وہ ایک روحانی شخصیت ہیں، مگر انہوں نے جس طرح اپنے مریدین کو سیاست کے لیے استعمال کیا، اس پر ان کے چھوٹے بھائی مختوم مرید حسین شاہ ان کے خلاف ہو گئے۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ انہوں نے شاہ محمود قریشی پر لوگوں کے قتل اور زمینوں پر قبضہ کرنے جیسے گھناؤنے الزامات بھی لگا دیے۔ یہ غالباً 2017 کی بات ہے، جب ملتان میں عرس کی سالانہ تقریبات میں دونوں بھائی شریک تھے۔ ہزاروں مریدین کا مجمع تھا۔ مرید حسین قریشی نے شاہ محمود قریشی پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا: قبر میں ہی مان جائے گا عمران خان نہیں، زمینیں کہاں سے آئیں چیف جسٹس پوچھیں گے تو حساب دینا پڑے گا، آپ کو 7 قتل اور زمینوں کا حساب دینا ہوگا۔ شاہ محمود حسین قریشی درگاہ کو سیاست کے لیے استعمال کر کے زائرین کے ایمان کا سودا عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ غوث کے منصب پر بیٹھ کر کسی کو گالیاں دینا ہمارے خاندان کا شیوا نہیں۔ مخدوم سجاد کا بیٹا ہونے کے ناطے 20 سال بعد غوث کی دستار کا حساب مانگتا ہوں۔ جب بھی حق کی بات کرتا ہوں تو لاش ملتی ہے۔ آپ کو 7 قتلوں اور زمینوں کا حساب دینا ہوگا۔ یہ دستار میں نے سیاست نہیں بلکہ غوث کے دربار کی خدمت کے لیے دی تھی۔ 2016 کے انتخابات میں شاہ محمود قریشی رکن قومی اسمبلی بنے، لیکن حیران کن طور پر وہ صوبائی نشست پر اپنے ہی سیاسی شاگرد سلمان نعیم سے ہار گئے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو صوبائی نشست پر دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا تھا، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے تھے اور عمران خان ایسا نہیں چاہتے تھے۔ شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ پیری مریدی کی گدی اور اس کے ساتھ پاکستان کا وزیر خارجہ ہونا تو یہ ایک تنی ہوئی رسی تھی جس پر شاہ محمود قریشی بہت خوبی سے چلتے رہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے OBL کو قومی اسمبلی کے فلور پر شہید کہہ ڈالا تو ایک افغان صحافی نے شاہ محمود قریشی سے سوال کیا: کیا آپ بھی OBL کو شہید سمجھتے ہیں؟ تو وزیر خارجہ نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اس سوال کا جواب دینا ہی مناسب نہ سمجھا۔ شاہ محمود قریشی کے پارٹی میں پہلے جاوید ہاشمی اور پھر جہانگیر ترین سے اختلافات رہے اور یہ دونوں رکاوٹیں ان کے راستے سے ہٹ گئیں۔ ان کے سعودی عرب اور کرتارپور کے بیانات کے حوالے سے ان پر شدید تنقید ہوئی، لیکن 2018 میں ان کے اکلوتے صاحبزادے زین قریشی کی شادی ہوئی
तो उन्होंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान को भी अपनी जागीर समझ लिया। इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यूनिवर्सिटी के 2 ग्राउंड्स के दरमियान दीवार को तोड़ डाला और जालियां काट दी। इसी ग्राउंड को शादी हाल में तब्दील कर दिया, जहां पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी शिरकत की। शाह महमूद कुरैशी की 2 बेटियां हैं। एक साहबजादी मोहतरमा महर बानो कुरैशी सियासत में एंट्री मार चुकी हैं। 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त पर वो अली मूसा गिलानी से शिकस्त खा गईं। कुरैशी ख़ानदान सिखों और अंग्रेज़ों के दौर से तकरीबन 250 साल से ज़मीनें और इनामात बटोर रहा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने 2018 में जो कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए, उनके मुताबिक वो अमीर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। शायद मट्टी से बेवफाई करके जो दौलत हासिल की जाती है वो पास नहीं रहती। उनके लंदन के बैंक अकाउंट में 88,000 पाउंड, गैर मुल्की ख़ानदानी अकाउंट में 26,000 पाउंड, मुल्तान में 2 घर, लाहौर और इस्लामाबाद में 1-1 घर, DHA बहावलपुर में 2 प्लॉट, लाहौर में 1 फ्लैट, बेटे को शादी में 10 करोड़ रुपए का घर तोहफे में दिया, बीवी के पास 50 करोड़ के बॉन्ड्स, 7 करोड़ के ज़ेवरात, 2 करोड़ का फर्नीचर, जबकि 4 गाड़ियों की कीमत 19.4 मिलियन रुपए थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में घर गई तो इमरान खान एक मुसलसल हिजान में मुब्तला हो गए, मगर शाह महमूद कुरैशी इस मौके पर भी एक सुलझे हुए सियासतदान के तौर पर मामलात को हल करने की कोशिश और तारीख़ को दुरुस्त करने की सही करती रहे। वो कई बार जेल में गए और कई बार तो उन्हें ये गलत फहमी भी हो गई कि वो DPO के ऑफिस में जाकर चाय पिएंगे, लेकिन उन्हें हवालात में ले जाया गया। एक बयान में उनका फरमाना था कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई, उन्हें गैर आइनी तरीके से हटाया गया। किसी भी हुकूमत को गैर आइनी तरीके से हटाकर जमहूरियत की खिदमत नहीं की जा सकती। हम समझते थे कि जो नवाज शरीफ पर बीती है, इसके बाद वो सबक सीखेंगे और एक नया रवैया अपनाएंगे। किसी को भी गैर आइनी तरीके से हटाया जाएगा तो कोई जमहूरी जहन रखने वाला उसको दुरुस्त नहीं कहेगा।